अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मुबारक हो कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। वो बन सकते थे, नहीं बन सकते थे। एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो क्या करेंगे, आज के व्लॉग में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जर्मन एम्बेसडर ने जो लाहौर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में किया वो क्यों किया, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, हामिद मीर साहब ने कोई एंकर्स के एक्शन फोरम पर को बात की है, उस पर कुछ सवालात हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक रही, ये सिर्फ आपकी एक सुस्ती हो सकती है। दूसरा, टली ऑन करने में भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही लाइक करने में। तो हम आपस गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। तो नाजरीन, इसहाक डार साहब जो हैं, आज इतवार के रोज़ उनका एक नोटिफिकेशन आया जी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो इसहाक डार साहब के जो जितने भी बदख्वाह हैं, यानी कि उनके लिए एक परेशानी का सबब है। इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बनना चाह रहे थे, लेकिन उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों ने एक वसवसे डाले। मैं ये कोई मुझे नहीं आइडिया वो ठीक थे या गलत है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल एक जो सूरत हाल है या जो राय आम है वो इसहाक डार साहब के मुवाफ़िक नहीं थी कि उनको नहीं बनना चाहिए। कई लोग समझते थे जी कि वो, कई लोग उनको डार डिज़ास्टर कहते थे कि उन्होंने इकानमी के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन उन्हें एक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्हें सब लोगों का एतमाद अगर हासिल नहीं था तो मियाँ नवाज शरीफ का एतमाद उनको हासिल था। तो वो पहले वज़ीर ख़ज़ाना बने, वज़ीर ख़ज़ाना के तौर सॉरी वज़ीर ख़ारजा बने। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी वो ख़ज़ाना के रिलेटेड कोई ना कोई काम तलाश कर लेते थे। अब ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बन गए हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते थे या नहीं बन सकते थे, आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। तो जवाब ये है कि आइन में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश नहीं है। जो ओरिजिनल आइन था 1973 का, उसमें एक सीनियर वज़ीर की गुंजाइश रखी गई थी कि सीनियर वज़ीर का ओहदा रखा गया था, अगरचे भुट्टो साहब के ज़माने में कोई डेजिग्नेटेड सीनियर वज़ीर नहीं था। लेकिन बाद में जनरल ज़िया जब आए तो उन्होंने जो आइन के साथ छेड़खानी की, को तकरीबन जो कि कोई 96 दफ़ा बकौल ख्वाजा ज़हीर साहब, एक बड़े कोना मुश्क और क्या कहते हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड किस्म के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उनका काफ़ी नॉलेज है। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि कोई 96 दफ़ा उन्होंने कोई जो काउंटिंग की, कोई 96 दफ़ा उन्होंने आइन के साथ छेड़छाड़ की। तो जिसमें ये भी शामिल था कि उसमें सीनियर वज़ीर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 90 की दहाई में जो चौधरी निसार साहब थे, चौधरी निसार साहब को मियाँ नवाज शरीफ ने सीनियर वज़ीर का ओहदा दिया हुआ था। बाद में जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब भी इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है, या इन्होंने क्या किधर से ये एक गुंजाइश निकाली है। तो वो जो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेजेस और सैलरीज़ के हवाले से एक एक्ट है 1973 का, तो उसमें जो उनका जो लीव एप्लीकेशन का भी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जब छुट्टी पे होता है तो वो किसी को एक सीनियर वज़ीर मुकर्रर कर सकते हैं, या जो उनमें से सीनियर मोस्ट जिसको भी समझते हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में एक्शन परफॉर्म करता है या उनके बिहाफ पर फैसले या डिसीजन या आर्डर जारी करता है। तो इसहाक डार साहब जो हैं उनकी वही हैसियत है, बेसिकली वो सीनियर वज़ीर हो गए। तो ही इज़ सीनियर अमंग द को इक्वल्स, के बाकी जो वज़ीर हैं वो भी सीनियर हैं, लेकिन ये उन सब में से सीनियर हो गए। तो वज़ीर आज़म के बाद जो एक सीनियर तरीन बंदा हो गया वो इसहाक डार साहब हो गए, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब इसहाक डार साहब क्या करते हैं, वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा देखते हैं, ये बाकी मामलात की तरफ देखते हैं, ये वक्त बताएगा। डार साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो क्या कहते हैं वर्कहोलिक जिन लोगों को कहते हैं कि काम के करूँ हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, रात को हो सकता है 12-12 बजे तक बैठे हैं, सुबह फिर शुरू हो जाएँ। लेकिन जो एक उनके साथ प्रॉब्लम आता था या दूसरे लोगों को प्रॉब्लम एक महसूस होता था, वो ये था कि जो वो एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, कि डार साहब जो है उनका दिल करता था कि मैं इतने जो काम करता हूँ तो मैं सारे काम खुद ही क्यों ना कर लूँ। तो उन्होंने बहुत सारे जो उनके अपने मुतलका नहीं भी होते थे कि ऐसी कैबिनेट की कमेटीज़ बनी होती थी या कोई बाकी और दीगर कोई कमेटी बन जाती थी कि जिसमें डार साहब उसको प्रिजाइड करके दूसरों की वजारतों में भी मुदाखलत जारी रखते थे।
تو جب وہ لاسٹ ٹائم میاں نواز شریف کے ٹائم پر وزیر خزانہ تھے تو تقریباً کو 50 کے لگ بھگ اس ٹائم بھی ایسی کمیٹیز تھیں کہ جن کو ڈار صاحب جن کی صدارت کر رہے تھے. تو بعد میں جو مفتہ آئے تو شہباز شریف کے ٹائم پہ PDM-1 گورنمنٹ کے ٹائم پر, تو اس ٹائم بھی کچھ دیر کے بعد ان کو بھی ڈار صاحب نے انہوں نے بھی کیا نے پھٹے چک دیتے, وہ آگے واپس اور انہوں نے وہ کام جو ہے خود سنبھال لیا. ابھی ایک اوورال جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہ بنایا جائے. ڈار صاحب جو ہے نا وہ وزیر خزانہ سے بھی اوپر ہو کر بیٹھ گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک غلط ہے. لیکن جو ایک بات چل رہی تھی, کوئی لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں بنانا چاہتی تو اس لیے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے. اب یہ آ گیا کہ وزیر خزانہ تو آ گیا لیکن ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ سے بھی بڑھ کر وہ وزیر خزانہ پلس ہو گئے ہیں یا وزیر پلس ہو گئے ہیں. تو یہ تو ڈار صاحب کی ہے جی, ڈار صاحب کو مبارک ہو اور ان کے چاہنے والوں کو مبارک ہو, اور جو اس فیصلے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے ساتھ ہم ہمدردی بھی کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کتنا درست ہے, یہ وقت ساتھ ساتھ بتائے گا. تو ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور دوسرا ٹاپک ہمارا جرمن امبیسڈر کے حوالے سے ہے کہ جرمن امبیسڈر جو ہیں وہ کوئی کل ادھر آسما جہانگیر کانفرنس میں تھے اور ادھر انہوں نے ایک ایشو پر بات کر رہے تھے, اور اس دوران انہوں نے جو ایک سول رائٹ ہیں ساؤتھ ایشیا میں, جو ایک عوام ہے ساؤتھ ایشیا کی, اس میں سول رائٹس کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے تو اس پر بات ہو رہی تھی. تو اس دوران ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ مسٹر امبیسڈر, آپ تو اپنے ملک میں جو لوگ غزہ کے لیے نکلے آپ ان کے خلاف بھی آپ نے کریک ڈاؤن کیا, تو جو کام آپ اپنے ملک میں کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ آپ لیکچر ہمیں کیوں دیں گے. تو اس پہ جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے برا منایا اور انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ, اور وہ کافی اس پہ چیخے چلائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے شاؤٹنگ کا جو آپ نے کی ہے میرے پہ, یہ کوئی ڈائلاگ کا طریقہ نہیں ہے. اس پہ جو کانفرنس والے ہیں وہ بھی سہم گئے اور انہوں نے جو لائیو ٹرانسمیشن چلا رہے تھے وہ بھی بند کر دی کچھ عرصے کے لیے. اس پہ کافی لوگ ریزینٹمنٹ فیل کر رہے ہیں, وہ اس چیز کا برا منا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہیں برا منانا بھی چاہیے. اب جو ہمارے ہاں امبیسڈر آتے ہیں یا کوئی بھی جو ایک چٹی چمڑی والا جو سفید چمڑی والا ہمارے پاکستان میں داخل ہوتا ہے, تو ہم نے بھی ان کو ایک اپنا نہ جانے ان کو ایک آقا انجانے میں اپنا ایک آقا تصور کیا ہوا ہے, اور ہم اپنے سارے مسائل لے کر ان کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے کی شکایتیں بھی ان کو لگاتے ہیں اور ان سے لیکچر سنتے ہیں. اور کوئی ہم نے کوئی اگر دانشوری کی کوئی بات بھی سننی ہو یا کوٹ کرنی ہو تو وہ بھی کوئی گورا ہوتا ہے, ہم کسی نہ کسی طرح انجانے میں اپنے آپ کو ان سے کم تر تصور کرتے ہیں. اس دوران وہ بھی عادی ہو گئے ہیں, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ تو ہم سے کم تر لوگ ہیں, اسی لیے اگر وہ اپنے ملک میں ہوتے یا کسی اور جگہ پہ تو شاید ان کی ہمت نہ پڑتی کہ اس انداز میں جس طرح انہوں نے وائس رائے کے انداز میں آگے اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے, اور پھر آگے جو کراؤڈ ہے وہ بھی سہم گیا اور آرگنائزر جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو آئی ڈونٹ نو کہ جو اس طرح کی کانفرنسز آرگنائز ہوتی ہیں اس میں کوئی فنڈنگ بھی آتی ہے, مے بی کوئی جرمن ایمبیسی نے بھی فنڈنگ کی ہو تو اس لیے وہ خاموش ہو, مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا. لیکن یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے اور اس میں ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمارے بھی, میں عام لوگوں کی کیا بات, جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا جو ہمارا ایک جو صحافی طبقہ ہے, ان کا بھی جب یہ مختلف ڈپلومیٹک فنکشنز میں جاتے ہیں تو اسی طرح جیسے چغل خوروں کی طرح سارے بتا رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ بتائیں کہ آرمی چیف بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا, وزیر اعظم کا کیا بن رہا ہے, وزیر اعظم بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا. تو جب آپ کسی دوسرے کو پوچھیں گے وہ آپ کی عزت کس انداز میں کرے گا. میں ریسنٹلی کوئی ایک افطار ڈنر پہ تھا تو ادھر کوئی ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں تو وہ کوئی امریکن امبیسڈر کو کوئی اسی طرح کی بات پوچھ رہے تھے جی کہ پاکستان میں لوگ کئی جو ہیں وہ ٹرمپ کو بھی پسند کرتے ہیں, شاید ان کا اشارہ جو ہے وہ PTI کے لوگوں کی طرف تھا کہ وہ ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہی ایسا ہے جیسے وہ کوئی حکیم الامت بنا ہوا ہے جو امریکن امبیسڈر ہے, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں تو امبیسڈر نے کہا جی کہ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے, آپ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ جواب دیں کہ ایسا کیوں ہے, بجائے اس کے کہ میں آپ کو جواب دوں. تو اس طرح کرنے سے ہماری اپنی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور دوسرے کی نظر میں ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ جو جرمن امبیسڈر ہے اس نے بھی ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں لیا اور اس نے اس کی یہ ہمت ہوئی, ادروائز اس کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگر ان کو اپنے ممالک میں کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں جدھر ڈبل سٹینڈرڈ چل رہے ہیں تو ان پر تو ان کو بات کرنے سے بھی اوائڈ کرنی چاہیے. تو یہ تو جرمن امبیسڈر کے حوالے سے بات ہوگی. اب آتے ہیں ہم تیسرا
ٹاپک ہے حامد میر صاحب کی طرف. حامد میر صاحب جو ہیں کہ ان کی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے, غالباً وہ ادھر آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب کر رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بارے میں اینکرز کے بارے میں یہ بات آتی ہے جی کہ آپ نے فلاں ایشو پہ بات اس پہ کیوں نہیں کی, اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم پالیسی میکر نہیں ہیں, ہم جو ہے ایک چینل میں جاب کرتے ہیں, تو پالیسیز جو ہیں وہ مالکان بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے. اب اس میں تو میں بات سے آگے بڑھنے سے پہلے, اس پہ کوئی آگے بات کرنے سے پہلے, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو جو ایک عوامی عہدیدار ہیں ان کو کہتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پر پریشر تھا یا کوئی اس طرح کے معاملہ تھا, تو ہم ان کی پوزیشن کو ایک کسی طور پر بھی سمجھنے کی بجائے ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہوتا ہے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتا. تو پھر جو ہے پھر تو ہم پر بھی یہ چیز اپلائی ہوگی جی کہ اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کا اگر دباؤ والا معاملہ ہے اور ادھر وہ بات نہیں کر سکتا, تو ہمیں بھی ریزائن کر دینا چاہیے. اور اگر ہم ریزائن نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جتنا ہم نے درسی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, تو پھر ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی پوزیشن سمجھنی چاہیے. دوسری جو بات انہوں نے حامد میر صاحب نے کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے ایک اینکرز جو ہیں وہ ایک ایکشن فورم بنانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ ہم پر کسی طرف سے بھی ڈکٹیشن آئے تو ہم آپ لوگوں کو بتا سکیں. اب یہ ہے کہ ادھر میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں جس میں ہم دوسرے لوگوں کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے, اور اس میں بالخصوص جو سب سے معتبر تصور ہوتے ہیں وہ ہمارے اینکرز بھی شامل ہیں, اور ان کی بھی جو منافقت ہے وہ بھی لوگوں سے ڈکی چھپی نہیں, زیادہ تر جو ہیں وہ کافی منافقت سے, کوئی ڈبل سٹینڈرڈ سے یا کوئی اسی طرح ریٹنگ کے چکر میں مختلف سائٹوں پر نکل جاتے ہیں, اور وہ نہیں تصور کرتے کہ ان کا اپنا کوئی احتساب ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ دوسروں کے احتساب میں کہ ان کو نہیں لگتا کہ ہمیں خود ہونا چاہیے. ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈکٹیشن کدھر سے آتی ہے, کتنے لوگ ہیں کہ جن کا ان سے رابطہ نہیں تو ان کو ڈکٹیشن آتی ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رابطے میں ہوتے ہیں اور ادھر جا کر بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں, اور پھر وہ ان کو کوئی کئی باتیں کہتے بھی ہیں, کوئی باتیں یہ بہوشی قبول کر لیتے ہیں, کوئی باتوں کو یہ شاید اگر تعلقات خراب ہو جائیں تو اس کو ایک ڈکٹیشن تصور کرتے ہیں. تو میر صاحب کئی ایسے بھی جرنلسٹ ہیں, یعنی کہ ہمارے بڑے اینکر جو پرومیننٹ ہیں کہ جو ابھی بھی جو ان کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کا پرسپیکٹیو آنا چاہیے, اور بالخصوص جن کو ہم ولن تصور کرتے ہیں ان کا بھی پرسپیکٹیو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی بات درست ہو, ضروری نہیں کہ ساری باتیں غلط ہوں, اور ضروری نہیں کہ ساری باتیں ان کی ٹھیک بھی ہوں, تو ان کا بھی موقف لینے میں کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اور میں یعنی کہ یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, میری کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, یہ کوئی وضاحت بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی شرمندگی والی بھی بات نہیں. میں ایک ویسے ریکارڈ کے طور پر بات کر رہا ہوں, لیکن میں ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہوں, اینکرز کی میں بات کر رہا ہوں, اور ایک دو اینکرز کی بالخصوص, کہ جو انہی کے جو سینئر افسران ہیں آئی سے, کہ ان کے بچوں کی جب شادی ہوئی تو یہ لوگ ادھر موجود تھے, یہ ادھر اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں, لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو یہ بڑے مزاحمتی ایک کردار بھی بن جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے. جو اس طرح کے اگر کوئی لوگ ہیں, کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جاتے ہیں, یعنی کہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ یعنی کہ دونوں سائڈ پہ تعلق نہ رکھیں, کوئی ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ بھی چاہیں کہ آپ جو ہے کوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں, جو تنہائیں ہیں وہ آپ کی ملینز میں ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ ایک جو کردار ہے وہ لیبر یونین کے لیڈر والا بھی کو کردار وہ آپ ادا کر پائیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ایک خود احتسابی کا عمل ہے وہ بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی بات کرنے سے کوئی ضروری نہیں ہماری ساری باتیں درست ہوں, ضروری نہیں کہ ہماری ساری باتیں غلط ہوں, لیکن کوئی محاسبے کا عمل, کوئی ایک ایکشن فورم جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہونا چاہیے, کہ جس میں ہم ایک اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک آبجیکٹیو جرنلزم کی بات کر سکیں, ایک صحت مندانہ قسم کا جو ایک اختلاف رائے ہے اس کو بھی ایک ہم جو ہے ایک پنپنے دیں, اور پھر جا کے یعنی کہ جب جو دوسرے والے ہیں
وہ بھی یعنی کہ یہ دونوں محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اندر بھی ضرورت ہے، باہر بھی ضرورت ہے، اور اسی انداز میں ہماری جو آزادی ہے اس کو ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔